अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। जैसे जैसे सर्दियां नज़दीक आ रही हैं, हमारे पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी की वजह से स्मोक का तसलसल कुछ शुरू हो जाता है। गुज़श्ता रोज़ भी शहर फैसलाबाद में लाहौर से सफ़र करते हुए इधर आ रहा था तो देखा कि जैसे सूरज गुरूब हुआ तो कुछ फ़िज़ा में जो पार्टिकल्स हैं वो नज़र आ रहे थे, यानी कि कुछ जो हद निगाह है वो मुतासिर नज़र आ रही थी। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में, वैसे तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, कि स्मोक जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। बिलाशुबा हुकूमत पंजाब की तरफ से एंटी स्मोक गन्स और बहुत इकदाम किए जा रहे हैं। जहाँ वहाँ इकदाम किए जा रहे हैं, वहाँ सबसे अहम जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल सेक्टर, जिसके ऊपर बहुत सारी इस पर निगाहें मरकूज़ हैं और इस पर बहुत सारे मसाइल का शिकार है। बरामदात गिरावट का शिकार है, मकामी मार्केट स्क्वीज़ हुई है क्योंकि सैलाब के बाद जो कपड़े की ख़रीद है, मांग है, उसके अंदर इतनी ही कमी वाक़ हुई है कि वो सारा वज़न जो है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा हुआ है। और उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली जो इस पूरी टेक्सटाइल चेन के अंदर है, बिलाशुबा मुतासिर सारे होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा चेन जिसके ऊपर इन्वायरमेंट और सब डिपार्टमेंट्स की नज़र होती है, नज़र टिकाई होती है, या जिनको ज़्यादा जुर्माने सील होने का ख़दशा होता है, वो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो हमने उन्हीं आज दोस्तों के साथ प्रोग्राम का अहतमाम किया है जो कि फैसलाबाद के और पाकिस्तान के सेंट्रल चेयरमैन रह चुके हैं, सेंट्रल चेयरमैन मौजूदा हैं, उन सबको मदऊ किया ताकि उनके साथ गुफ्तगू हो सके। डेफिनेटली ये फैक्ट्री के अंदर जाके दिखा देना ये धुआं चोरी है, लंडा जलाया जा रहा है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमारे लिए भी कभी कभी होता है कि एक इंडस्ट्री है, हज़ारों मज़दूर हैं, उनका रोज़गार है, लेकिन इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अपना काम करता है ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। मालिकान को इस चीज़ पे लेके आया जाता है कि वो इस तमाम SOPs के ऊपर अमल दरामद करें ताकि चीज़ें स्मूथली रन के अंदर आ सकें। एप्टपमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल एसोसिएशन के अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवा दूँ, और इसके साथ डिप्टी डायरेक्टर जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट फैसलाबाद के डिप्टी डायरेक्टर हैं उस्मान अज़हर साहब, वो मौजूद हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और ये एक मैं जैसे अगर मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, या कोई भी मजहबी त्यौहार हो, उसके ऊपर उलमा कराम को बिठाता हूँ, तमाम मकातब फ़िक्र को, ताकि एक अमन का पैगाम दिया जाए। तो इन सब इंडस्ट्रियलिस्टों को और साथ EPA डिपार्टमेंट को बिठाने का मकसद भी है कि एक पॉजिटिव पिक्चर दें। हमारा मकसद रेटिंग के लिए तनाव पैदा करना या वो शरारत छेड़ना नहीं है, बल्कि हल की तरफ जाना है ताकि हमारी इंडस्ट्री स्मूथ रन में आगे बढ़े। और इस इंडस्ट्री के बढ़ने से यकीनन तौर पर मईशत का पहिया चलता है, आम आदमी को पैसा मिलता है और मार्केट्स जो है वो रवानी के साथ आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले मेरे जो दाएं हाथ पे सबसे पहले मौजूद हैं इंजीनियर हाफिज़ एहतशाम जुबैर साहब मौजूद हैं, साबिक सेंटर चेयरमैन हैं और साबिक सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत भी हैं, और सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उनके साथ चौधरी हबीब अहमद गुज्जर साहब मौजूद हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन हैं और फैसलाबाद की ताजर बरादरी, कारोबारी बरादरी के अंदर बड़ा नुमाया नाम है, और फैसलाबाद की सियासत के अंदर भी इस फैमिली का किरदार जो है वो नुमाया है। उनके साथ बाबू मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं, इस वक्त मौजूदा सेंट्रल चेयरमैन है, और ये आज का जो प्रोग्राम है इनकी दावत के ऊपर है कि इन्होंने ये कहा कि आप हमें अलग-अलग जो इंटरव्यूज़ लेते हैं उसकी बजाय एक बार एक निशस्त का एहतमाम करें जिसमें सब इकट्ठे बैठें ताकि गिले शिकवे फेस टू फेस हों और बातें खुल के हों। उस्मान अज़हर साहब का तारुफ करवा दिया। उनके साथ आखिर पे हमारे साथ मौजूद है शेख मोहम्मद असगर कादरी साहब जो कि साबिक सेंट्रल चेयरमैन हैं, और इनका भी शुक्रिया। मैं उस्मान अज़हर साहब मौजूद हैं, इनसे जवाब लेने से पहले मैं सबसे पहले चाहूँगा बाबू साहब से आगाज़ कर लें, और बाबू अकरम साहब से ये निशस्त का अहतमाम किया गया, क्या समझते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? एप्टपमा के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये कितना ज़रूरी होगा कि आपके एंड से क्या कुछ हो रहा है, क्या होना चाहिए, और इनके एंड से क्या मुतालबा करते हैं, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़ारिश ये जी कि एनवायरनमेंट का जो मसला ना, ये तो हमारे साथ इस तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह हम दो जिस्म और एक जान है, इसमें तो शक नहीं। क्योंकि इस वक्त जो एनवायरनमेंट का 2-4-5 साल से ज़्यादा मसला बना हुआ है, इसके लिए जो स्मोक है वो ज़्यादा आपको पता है कि जो चलती है वो इंडिया से चलती है, वहाँ से चल के लाहौर आती है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ सिटीज़ में जाती है। वो बुनियादी तो ये वजह है। उसके बाद आ जाती है कि हम लोग कहते हैं कि ये जो स्मोक है ये कौन ज़्यादा इसको जो पैदा कर रहा है, इसका ज़रिया बन रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप अगर ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट को देख लें जो वो उन्होंने की थी और मौजूद है असम्बली के वो प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने एक बना के दिया था चार्ट के
82% جو ہے وہ جو ہے یہ ٹرانسپورٹ پیدا کرتی ہے, اور مختلف شعبوں کو انہوں نے لے کے آخر میں جو انڈسٹری ہے وہ اونلی 4% کے اوپر ہے کہ ہم لوگ 4% اس میں اس میں نظر کیوں آ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو ایک سفید آپ نے ایک کپڑا پہنا ہوا ہے نا تو اس کے اوپر ایک بلیک چھوٹا سا نشان ہوگا نا تو وہ آپ کو واضح نظر آئے گا. یہی انڈسٹری کا حال ہے. ہم دیکھیں 4% میں ہم لوگ ہیں اور 82% میں ٹرانسپورٹ ہے. آپ دنیا میں بھی کہیں چلے جائیں, میں پہلے اس کو ذرا بتا دوں آپ کو, پھر میں اس کے اوپر پاکستان پہ آتا ہوں. میں نے اٹلی میں خود دیکھا ہے آج سے بھی 15-18 سال پہلے کہ وہاں انڈسٹری بند نہیں کی جاتی. یہ انڈسٹری بند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا. انہوں نے کیا ہوا ہے, میٹر لگائے ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پولوشن زیادہ ہے, وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی آج یہ والی جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے یہ نہیں چلے گی, وہ نہیں چلتی, 2 دن تک وہ نہیں چلتے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ ہماری انڈسٹری کیا کر رہی ہے. یہ 2-3 سال سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی یونٹ ہیں, خاص کر پروسیسنگ کے یونٹ جن کو ہم رن کرتے ہیں, انہوں نے اپنے مکمل جتنے بھی ہیں لگائے ہوئے ہیں, اپنے جتنے بھی ہم ویٹ اسکریپر ہے, دوسرے مکمل ہم نے انتظامات کیے ہیں. اور یہ عثمان اظہر صاحب کے آنے سے انہوں نے بھی اویئرنیس کروائی کافی اور کام کروایا, کیونکہ خود یہ انجینئر ہیں, اور انہوں نے کوشش کر کے تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم مکمل جو کہہ سکتے ہیں کہ اگر زیادہ نہیں تو 99% جو ہمارے یونٹ ہیں وہاں مکمل ان کے جتنے بھی اسموک جو ہو چکے ہوئے ہیں. یہ تو ہوگی پہلی بات. اب ہے کہ انڈسٹری چل کتنی رہی ہے. انڈسٹری آدھے سے زیادہ تو بند ہو گئی ہے, اور کچھ انڈسٹری جو ہے یہ 50% پہ چل رہی ہے. اس لیے یہ اتنا دھیان اب انڈسٹری کی طرف نہیں جانا چاہیے. پھر بھی میری کمشنر صاحب سے پچھلے 2-3 ویک پہلے ملاقات ہوئی تھی, پارلیمانی سیکرٹری آئی ہوئی تھی, وہ بھی میرے ساتھ شامل تھی, عثمان اظہر صاحب بھی شامل تھے. وہاں پہ ہم نے مکمل بات کی اسموک کے اوپر بھی اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر بھی, اور ہم نے بتایا کہ ہمارا کیا طے ہو چکا ہے. انہوں نے اتفاق کیا ہمارے ساتھ, انہوں نے مہربانی کی, کیونکہ وہ سیکرٹری EPA رہ چکے ہیں اس سے پہلے, کمشنر سے پہلے وہ یہی تھے. تو ان کا مکمل اس وقت جو ہے نا وہ دھیان ہے کہ کیا یہ اسموک کو کس طرح روکا جائے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم انڈسٹری جتنی ہے ٹیکسٹائل ہے یہ ریکمینڈڈ فیول استعمال کر رہی ہے, نان ریکمینڈڈ فیول نہیں کر رہی. ایک بھی یونٹ ہمارا جو ہے وہ نان ریکمینڈڈ فیول نہیں چلا رہا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی انڈسٹری مکمل تعاون کر رہی ہے انوائرمنٹ کے ساتھ, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. میں عثمان اظہر صاحب کی طرف بڑھوں گا. عثمان صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ لائزون کیسے ڈیولپ ہوا؟ ورنہ عموماً یہی نظر آتا ہوتا تھا کہ چیمبر کے اندر یا ٹپما کے اندر کوئی ملاقات ہوئی تو چابیاں دینے تک کی حد آ جاتی تھی کہ ہم کام نہیں چلائیں گے. لیکن آپ کے آنے کے بعد ہم نے کچھ دیکھا اسموتھ رن میں, بلکہ یہ بھی ہے کہ آفیسرز آ کے ایٹ لیسٹ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی قائل ہیں. ورنہ جو ہوتا تھا کہ نہیں جی تالے لگیں گے وہیں بات ہوگی فیکٹری کے باہر, اور بڑی روڈ لینگویج. میں خود پروگرامز کے اندر اس چیز کا شاہد ہوں. کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے مینٹین کیا گیا, اور اس وقت انڈسٹری سے آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس بار ابھی اسموک اتنی نہیں آئی لیکن ماحول بدلتا نظر آ رہا ہے کہ ہلکی ہلکی خنکی دیکھیں تو فضا کے اندر شروع ہو چکی ہے, اس کے اندر پارٹیکل نظر آ رہے ہیں, کتنے ہیں, کون کتنا ذمہ دار, اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, میں پہلے تو تمام جتنے معززین ہیں انہیں اس محفل میں ویلکم کر رہا ہوں کہ اس انوائرمنٹ سے متعلقہ ایک نشست میں سارے حاضر ہیں, کیونکہ ہم سارے ہی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہماری جو چیف منسٹر ہیں میڈم مریم نواز, اور سینئر منسٹر جو میڈم مریم اورنگزیب, ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے جی ریگارڈنگ انوائرمنٹ. اور ہمارے جو سے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عمران حامد شیخ, ہماری سیکرٹری میڈم سلوت سعید یہاں پہ ہماری کمشنر بھی رہی ہیں, ہمارے کمشنر موجودہ کمشنر صاحب راجہ جہانگیر صاحب جو جی ایگزیکٹلی راجہ جہانگیر صاحب جو ہیں, کیونکہ وہ انوائرمنٹ کے سیکرٹری رہے ہیں, تو ہمارے موجودہ جو DC صاحب ہیں وہ بھی کافی عرصے سے کیپٹن ندیم صاحب یہاں پہ موجود ہیں. تو وہ لوکل سناریوز کو ہمارے جتنے بھی ہائر اپس ہیں وہ بڑے اچھے انداز میں نہ صرف جانتے ہیں, لوکل پروز اینڈ کونس کو بھی جانتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ بڑا بینیفٹ ہے کہ ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اسے بڑا کیلکولیٹڈ انداز میں ورک آؤٹ کرتے ہیں, لوکل سناریوز کو اسے ساتھ لے کے چلتے ہیں.
جو بات آپ نے کہی کہ کس طرح ایپٹما یا دوسرے چیمبر ہمارے ساتھ لائزننگ میں بھی آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ ون ون سچویشن کریٹ کی. اصل میں ہم نے اپنے مقصد پہ فوکس کیا ہے. مقصد امپرومنٹ آف دی انوائرمنٹ رادر دین ایکشن, اور اس کی کاؤنٹنگ ہے کہ ہم نے کتنے جرمانے کر دیے, کتنی ڈیمولشنگ کر دی. اس ٹائم ہم جو لاسٹ ایئر کا ڈیٹا دیکھتے ہیں, ہم 500 کے QI کو اس ٹائم پاتے تھے. تو آپ نے بھی جیسے کہا کہ ای پی اے ایک کام کرتا نظر آتا ہے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کام کرتی نظر آتی ہے. ابھی تک ہمارا AQI آپ دیکھتے ہیں 200 کو اس نے کراس نہیں کیا نا, آلدو ہلکی ہلکی جو ہیز جو کہ ہسٹوریکلی ہمارا ایریا کیونکہ فوگی ایریا ہے, تو ہم اس چیز کو مکس کر جاتے ہیں فوگ کو اور اسموک کو, کیونکہ اسموک ایک پریویلنگ فینومنا ہے. تو ہر ایک کے ذہن میں پہلے سٹک کرتا ہے کہ اگر یہ ویزیبلٹی اگر لو ہو رہی ہے تو اسموک آ گئی, کیونکہ یہ سینچریز اولڈ فینومنا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کا فوگ کا. آلدو اس میں درمیان میں اب ہماری اسموک کا بھی پارٹیکولیٹ میٹر کی وجہ سے ایڈ آن ہوا ہے, جس کے لیے ایک بڑا کمپریہنسو ایکشن پلان DC صاحب کے ساتھ ڈیولپ ہے, جس میں تمام ڈپارٹمنٹس, صرف انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں اور ڈپارٹمنٹس کو بھی انگیج کیا ہے, جس میں FWMC کا بڑا اہم کلیدی کردار ہے. کیونکہ ہمارے پاس بڑے ہائی ٹیک انسٹرومنٹیشن یہاں پہ انسٹالڈ ہے. 3 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن ورلڈ بینک نے ہمیں جو یہ میں تھوڑا سا آگے ایڈ آن کرنے لگا تھا. اس بار یہ ضروری ہوگا کہ جو آپ کے انسٹرومنٹس آئے ہیں جو کہ فیصل آباد میں پہلے موجود نہیں تھے, تو اب اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ کون سا ایریا کتنا پولوٹیڈ ہے اور کون کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کہ انڈسٹری والے مفت میں گندے ہو رہے ہیں یا کوئی اور اس کے اندر زیادہ حصہ ڈالی جا رہا ہے. جی بالکل بالکل, میں اسی طرف آ رہا ہوں. 3 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز 12.5 کروڑ ایچ کی ویلیو ہے. ہم نے ایک DC آفس لگا ہوا ہے, ایک NTU, ایک GCU میں لگا ہوا ہے. وہ پورے فیصل آباد کی ایک کلیئر پکچر ہمیں بتاتے ہیں. ابھی ہم نے ڈے بیفور یسٹرڈے ایک فگر انکریز ہونی شروع ہوئی, تو DC صاحب نے کنسلٹ کیا اور ہم نے وہاں پہ دیکھا تو پارٹیکولیٹ میٹر جو سا ڈسٹ جو ہے وہ اس کا میجر کنٹریبیوٹر بن رہی تھی رادر کے انڈسٹری. ہم نے فوری طور پہ کمشنر صاحب اور DC صاحب نے اس کے اوپر جتنی روڈز کنسٹرکشن ہے اور ہمارا یہ پل بھی بن رہا ہے وہاں پہ فوری طور پہ اسپرنکلنگ کروائی اور ڈراسٹکلی وہ نیچے آ گیا. DC آفس کے قریب کمشنر آفس کی بیک سائڈ پہ بھی واٹر باؤنڈ ہوا ہے روڈ, ادھر بھی کافی وہ مٹی اڑتی ہے گرتوں بار, تو اس ایریا کا آپ کو نظر آیا, یہ بڑی امپورٹنٹ. بالکل بالکل. تو اب ہم اسپیسیفک ٹو دی کاز جا رہے ہیں رادر کہ ہم بلائنڈلی کسی ایکشن کی طرف موو آن ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کسی ایک چیز پہ لائزننگ کے لیے. اب انڈسٹری کو ہم اسپیسیفک ورڈز میں جاتے ہیں کہ آپ ایمیشن کنٹرول سسٹم لگائیں, آپ ہمیں CCTV کیمراز کی ایکسیس دیں, ہم آپ کو ایون وزٹ بھی نہیں کریں گے. ہمیں اپنے CCTV کیمراز کی ایکسیس دے دیں جو کہ چمنی کے سامنے لگی ہو, اور ہمیں دوسری طرف سے تو پلوٹنٹ کا آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے جب ہم ٹرو کاز کی طرف جا رہے ہیں جی, تمام انڈسٹری تقریباً 90% سے پلس انڈسٹری ہے جس نے ایمیشن کنٹرول سسٹم انسٹال کروا لی. میں اس کی کوالٹی پہ بات نہیں ابھی کرتا, آلدو ہم اس طرف لے آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. ہم کراس کوسچن کی طرف جائیں گے. میں سے لیونچو صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں گزشتہ جب فیصل آباد سے بائک ٹریول کر رہا تھا, ہماری اس وقت دھان کی فصل کو آگ لگانے کا, فضلے کو جو اس کی باقیات ہے اس کو آگ لگانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر فضا میں ہوا دیکھنی ہوگی کہ فیصل آباد کی طرف ہے یا دوسری طرف جا رہی ہے, تو وہ بھی ہوا رخ کر کے ان شہروں کو متاثر کرے گی. اب یہ 3 جو سسٹم لگائیں, کیا خیال ہے کہ کتنا ضروری ہوگا کہ گناہ ثواب کا پتہ چل جائے گا, گناہ کس کا تھا, ثواب کس کے کھاتے ڈل رہا ہے, گناہ کس کے کھاتے ڈل رہا ہے. آپ سمجھ چیزوں کو بہتر کرنے کے اندر جو کردار اور جو ایکشنز EPA کی طرف سے لیے جا رہے ہیں یا صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے لیے جا رہے ہیں, وہ اطمینان ہے پچھلے سالوں کی نسبت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جب سے بھی انوائرمنٹ کا محکمہ پورے ایکشن میں آیا ہوا, ہمارے شوکت صاحب ادھر ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے تھے, انہوں نے بیسک میں, نرسری میں, پرائمری میں بہت محنت کی تھی, جس کے لیے جو بٹھوں میں یہ کیا گیا یہ بھی انہوں نے ہی متعارف کرایا تھا اپنے افسرانہ کی مشاورت سے. پھر ہمارے ٹیکسٹائل میں سائیکلون یا ویسٹ ایبر, یہ سب چیزیں وہ ایک کارخانے میں جا کے 2-2, 3-3 گھنٹے کھڑے رہتے تھے اور یہ کام کروائے انہوں نے. جو حالات آج سے 6-7 سال پہلے تھے وہ اب بالکل بھی نہیں ہیں. اور ایک تو گڈ فیول چل رہا ہے, دوسرا اس کے اوپر انسٹرومنٹ پورے لگے ہوئے ہیں.
اب یہ صرف ایک ہی ہے محکمے سے ہماری ریکویسٹ، اور وہ ہم سے تعاون بھی بہت ہے. عمران شیخ صاحب جب آج سے کوئی مہینہ پہلے ادھر آئے تھے، یہ جو عثمان بھائی بات کر رہے ہیں وہ ساری باتیں وہ ہمیں بتائی تھیں انہوں نے، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی چمنی کی ایکسیس آپ کو کیمرے کی صورت میں سبھی دے دیتے ہیں، جو کہ تقریباً مجھے امید ہے 92-93% لوگوں نے دے دی ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے ہمیں میٹنگ کر سکتے ہیں، جس میں ہمیں انہوں نے کوئی 24 گھنٹے میں 1-8 گھنٹہ رعایت بھی دے رکھی ہے کہ اگر 1-8 گھنٹہ، کیونکہ ابھی بھی سوئی گیس نہیں بن سکتا ہمارا ادر فیول، جتنے بھی ہمارے فیول ہیں یہ سوئی گیس نہیں بن سکتے. وہ ایک بڑی اعلیٰ چیز تھی، بڑا انجوائے کیا اس کو ہم نے. اب چونکہ وہ بالکل ختم ہو گیا، جو اتنی کاسٹلی ہو گئی کہ استعمال ہی نہیں ہو سکتے، تو اب اسی پہ ہی رہنا ہے جو چیزیں. اور اس میں زر مبادلہ میں بڑا فائدہ ہوا، اور ہمارے زمیندار بھائی جو کہ بالکل آخری حد تک زندگی گزار رہے تھے، ان کی زندگی میں کوئی 10-20% اس فیول نے بہتری لائی ہے، وہ ہر صورت میں. اب ان میں یہ تھوڑی سی خوشحالی کی کرن اس فیول کی وجہ سے. ایک تو یہ پیسہ باہر نہیں جاتا، اندر سے جنریٹ ہو رہا ہے، اور ہم ان سے خرید کے اس کو جلا رہے ہیں، گندگی نہیں پھیلتی. جو فصلوں میں وہ خود جلاتے تھے اب وہ ہمیں دے دیتے ہیں، ہم اس کو انتہائی اچھے پروسیس میں استعمال کرتے ہیں. محکمے کی طرف سے ہمیں پورا تعاون ہے، مگر چونکہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس کے اوپر پریشر بھی آتا ہے، اس کے اوپر پھر نئے نئے ایکشن بھی نکلتے ہیں. ہماری تو ایک ہی ریکویسٹ ہے عثمان صاحب سے یا ہمارے عمران شیخ صاحب بڑے ہی ریجنل ہیں افسر، کہ یہ اس کو دباؤ کو بھی دیکھتے ہوئے اور ہماری مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہوئے اور اس میں کوئی درمیانی رستہ نکالتے ہوئے جس سے انڈسٹری بھی چلتی رہے. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم ہی اسی کے وجہ ہیں تو ہمیں بھی پلش ہونا چاہیے. مگر انشاءاللہ الحمدللہ ثم کہ اب جو کچھ چند فیکٹریاں چل رہی ہیں بڑے اصول کے ساتھ چل رہی ہیں، اس میں کوئی مجھے تو کمی کوتاہی نظر نہیں آتی. کہیں کو وائٹ دھواں جو کہ وہ فیول کا تھوڑا نمی میں آ جانا اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور وہ ٹھیک 3-4 فٹ کے اوپر جا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ دھواں نہیں ہوتا، وہ مثلا وہ بھاپ ٹائپ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بچی انڈسٹریز کو بچانے کے لیے ہماری بھی بہت کوشش ہے. انوائرمنٹ کے محکمے کی بھی طرف سے ہمارے ساتھ پورا تعاون ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور ہمارے ملک میں یہ جو انڈسٹری ہے نا جو بچی ہے یہ بچی رہ جائے. کچھ اس کو اسمگلنگ نے، امپورٹ نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے. باقی محکموں کے پریشر بہت زیادہ ہیں، مثلا جو دے رہا ہے اسی کو تنگ کیا جا رہا ہے، جو نہیں دے رہا وہ چھپا بیٹھا ہے، اس کو ڈھونڈا نہیں جا رہا. بالکل صحیح. حافظ صاحب کی طرف بڑھوں گا. انجینئر حافظ احتشام جوید صاحب سابق صدر چیمبر بھی ہیں، سابق سینٹرل چیئرمین ایپٹپا بھی ہیں، اور سابق چیئرمین فیڈمک بھی ہیں. حافظ صاحب چیمبر کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بلا شبہ ایپٹپا کے اندر پروسیسنگ ہے، فیڈمک کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان چند سالوں کے اندر ہم نے یہ تینوں عہدوں کے اوپر جو ہے سرو کیا ہے، سچویشن کیا تھی، کیا ہو رہی ہے، اور سب کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈسٹری کو کہیں ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے ان ٹرمز آف انوائرمنٹ؟ جہاں دنیا کے اندر مجھے یاد ہے کہ برطانیہ کے اندر ہیتھرو ایئرپورٹ کے باہر لوگ احتجاج کر رہے تھے، اینڈ دے ہیو ہولڈنگ اے پوسٹر دیٹ آر وی دی لاسٹ جنریشن. میں سوچ رہا تھا ہم ختم ہو گئے ہیں پھر، کیونکہ اگر وہ لاسٹ جنریشن اتنے صاف انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ٹیک اپ کیا کہ ہم سب سے زیادہ افیکٹی ہیں. ہم کردار 0% ادا کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ افیکٹ دنیا میں ہم ہو رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کا. ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ہماری انڈسٹری اور سب کچھ لنک ہے. کہاں کھڑے ہیں اور کوئی آپ کی اہم سفارش مشورہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہی ایک بڑی پازیٹیو چینج ہے کہ آج آپ، یہ ایک ڈسکشن پینل نہیں ہے، یہ ایک اویئرنیس سیشن ہے جو ہم اس وقت بیٹھ کر رہے ہیں، اور جس میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا. خود ڈی جی صاحب یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو خود اویئرنیس دی. 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر میٹر کرتی ہیں. آپ کے شہر کے اندر جہاں پر بھی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل پریشر کریٹ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو آپ ایک بات تو دنیا کی حقیقت ہے نا کہ ویسٹ نے ترقی کی ہے ایٹ دی کاسٹ آف انوائرمنٹل پولوشن، اور اب کیونکہ ہم تیسری دنیا کے ملک ہیں، ہمارے پر پریشر دوسرے طریقے سے ڈالا جا رہا ہے. سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہم ہیں، فیصل آباد کے رہنے والے لوگ، اور ہمارے بچے، ہم بھی یہاں پر ہی پلے بڑھے ہیں. میں بیسکلی ایگریکلچر فیملی سے بھی بلانگ کرتا ہوں، تو انڈسٹری میں بھی ہوں، اور اہم جگہ پہ مجھے کام کرنے کے بھی موقع ملا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈسٹری نے اسموک امیشن انسٹرومنٹس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر لیا، بہت پروگریسولی کام کر رہا ہے، اور اس کے اندر انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جب تک آپ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر کام نہیں کریں گے
تب تک کام نہیں ہو سکے گا. اگر ہم انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ صرف یہ سوچے کہ چلان پہ چلان کرنا ہے تو وہ جس طرح وارڈنس کھڑے ہیں چلان کر رہے ہیں وہ تو چلتا ہو رہا تھا ایسا بالکل ایسے ہی ہو رہا تھا اور نہ انڈسٹری چل رہی تھی. تو میں اس میں کریڈٹ عمران صاحب کو بھی دیتا ہوں. دیکھیں لیکن دیر از اے چانس کیٹیگریکلی ہم سنتھیٹک فیول کوئی بھی ہو اس کے چلانے کے اگینسٹ ہیں. ایپٹپما کے پلیٹ فارم پہ ہمیشہ سے پھر چاہے وہ کسی بھی چیئرمین کا ٹنور ہو وی آلویز اپوز سنتھیٹک فیول برننگ کہ سنتھیٹک فیول نہیں چلے گا. بایو میس فیول اور وہ ریکمینڈڈ فیول ہے اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا. حبیب صاحب نے بتایا کہ آپ جو کہ ڈالر ڈیفیسٹ کنٹری ہیں اس کے اندر آپ کے ملک کے اندر ایک تھوڑا سا آسرا مل گیا کہ آپ نے اندرون ملک کی اس چین کو گھما لیا. اب ہماری جو بوائلرز ہیں ہم نے ان کو امیشنز پہ لے کے جانا ہے. ہماری ریکویسٹ صرف اتنی سی ہے کہ جس طرح حکومت پنجاب نے اینٹی اسموک گنز لاہور کے اندر لاہور میں فیصل آباد میں بھی سر میرے خیال میں کچھ آئی ہیں کہ یا آنی چاہیے آپ کو یہ سوال لکھ لیتے تو یہ اینٹی اسموک گنز کا یہاں پر یوز کیا جائے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک ایریاز کو جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جو ہماری وہیکلز ہیں وہیکل ٹیسٹنگ بھی شروع کر دینی چاہیے کہ جو اسموک امیشن وہیکلز ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے. انڈسٹری میرا نہیں خیال کوئی بھی بچی ہو جو بچ گئی ہے وہ اس پہ کام نہیں کرتی کیونکہ جب ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے نا تو بلال آپ بڑے بخوبی جانتے ہیں پروسیسنگ انڈسٹری کا بند ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو 48 گھنٹے کا جو مال پڑا ہے وہ خراب ہو گیا. آپ وہ لاس برداشت ہی نہیں کر سکتے. اس کو کم کرنے کے لیے اب ہمارے پاس کیپیسٹی آف لیکوڈیٹی بھی اتنی سی ہوتی ہے. یہ انڈسٹری ساری کی ساری ایس ایم ایز پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے کوشش کر کے ود دا انسٹرکشنز اینڈ ایڈوائز آف انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر چکے ہیں, لنکڈ کر چکے ہیں. جو کچھ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی لنکڈ اپ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید کرتے ہیں کہ جو آنے والا سیزن ہے اس کے اندر یہ پکڑ دکڑ مار داڑ اور یہ سچویشن اور چیخ و پکار کم سے کم ہوگی اور جو لوگ اوریجنلی کسی طریقے سے اس میں ملوث ہوں گے ایپٹپما کو باقاعدہ آن بورڈ لے کر اس کی کریکٹیو جس کو ہم کہتے ہیں نا کریکٹیو میجرمنٹس وہ لیے جائیں گے تاکہ وہ انڈسٹری بھی چلے. کیونکہ بہرحال یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. فیصل آباد کی آبادی بھی 1 کروڑ ہے اور فیصل آباد کی آبادی یہاں پر ہی انگیج کی جا سکتی ہے. اگر آپ انڈسٹری کو بند کریں گے اس کی ایز آف پرفارمنگ کے اندر اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اندر اس کو نہیں چلنے دیں. ہمارے مسائل تو آر ٹی او کے ساتھ بھی کافی سارے ہیں. ٹیکسیشن کے مسائل بڑھ گئے ہیں, ہماری الیکٹریسٹی کے ریٹس بڑھ گئے ہیں. آج ہمیں گیس مل جائے تو آپ دیکھ لیں ہماری چمنیاں صاف ہو جائیں گی. سندھ کو مل رہی ہے نا, سندھ کو سستی مل رہی ہے وہی والی گیس. اگر یہ بحث کسی اور طرف نکلے اگر وہی گیس ہمیں مل جائے, ہم پاکستان سے باہر تو نہیں بستے, تو آج وہی گیس ہمیں مل جائے تو ہماری چمنیاں میں بالکل صاف ہوں گی, نظر ہی نہیں کچھ بھی آئے گا. تو ان سرکمسٹانسز کے اندر گیون سرکمسٹانسز کے اندر ہر انڈسٹری بہترین پرفارم کر رہی ہے اور آن دا ایڈوائز آف انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ پرفارم کر رہی ہے. اور جس باؤ جی نے یہ جو اسپیشل ایفرٹس کیے ہیں انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر انوائرمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. عثمان صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. حافظ اصغر صاحب اس سے پہلے کام کر چکے ہیں. یہ وہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا جا رہی ہے. ایک ایسی سٹک ہے جو ایک جانے والا چیئرمین اگلے چیئرمین کو دے کے جاتا ہے اور وہ اسی کے ہمارے اس ہاؤس کی بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ ان پہ کنٹینیوس اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا اس کا, وہ کنٹینیوس ورکنگ کرتا ہے اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر فار دا سیک اینڈ آف دا پروٹیکشن آف دا انڈسٹری. آج کی گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو ٹیم کام کر رہی ہے اور جنہوں نے کام کیا ہے میرے خیال میں وہ اپریشیٹیبل ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو یہ والا سیزن گزرے گا اس کے اندر ہیسل بھی کم ہوگی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر اور ہماری انڈسٹری بھی بہت اویئرڈ ہے. اور اگر کہیں کوئی اکا دکا کوئی ہوتی بھی ہے تو اگر ایپٹپما کو آن بورڈ لے کے اس کے ساتھ کام کیا جائے تو میرے خیال میں کہ بجائے کہ اس کو ہم پنش کریں یا اس کو کچھ اور کریں یا اس کو بند کریں, اس کو فائن کر دیا جائے یا اس کو کچھ ایسا کر دیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. حافظ محمد اصغر قادری صاحب موجود ہیں. میں ان کا موقف لینے کے بعد پھر عثمان بھائی کی طرف بڑھوں گا. حافظ صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جو چیزیں اب نظر آ رہی ہیں ہمیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی ہوگا نا کہ انڈسٹری کی غلطی تھی یا نہیں تھی, یہاں کون سے پارٹیکلز آ رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس فضا کے اندر ہم نے بھی سانس لینا ہے. کچھ لوگوں نے میں یہ اس کو بڑا کیٹیگوریکل میں نے آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں, سائزنگ انڈسٹری کے اندر یا کسی انڈسٹری کے اندر لنڈا بھی جلایا. ہم نے خود دیکھا ان بوائلرس کے اندر اور ان مالکان سے پوچھا کہ آپ کے بچوں نے بھی سانس لینا ہے, آپ کے مزدوروں نے بھی سانس لینا ہے.
فضا کے ساتھ دشمنی مت کریں, اللہ کے نظام کے ساتھ جب چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر اس کا عذاب جو اس کی آزمائشیں بھگتنی پڑیں گی. کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کمپلائنس کی طرف چل رہی ہے, ڈپارٹمنٹ کہاں ہے, اور آپ اگر کوئی ایڈوائس اپنی شامل کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال صاحب. بیسیکلی بات بتاؤں, جو عثمان اظہر صاحب نے ابھی جو بات کی ہے, جو ان کی خاص کاوش ہے, اور پیچھے ڈی جی صاحب کی عمران احمد شیخ صاحب کی خاص کاوش کی وجہ سے, اور ہمارے ڈی سی صاحب کی کاوش کی وجہ سے فیصل آباد کے اندر جو انسٹرومنٹ لگے ہیں, جو اس وقت جو لگے ہیں, جو اے کیو چیک کرنے کے لیے, دیکھیں ایئر کوالٹی کے اب انڈیکس جو ہیں اس وقت ہم جب دیکھ رہے ہیں, لاہور کا ایک علاقہ ہے جس کو ہم صاف ستھرا علاقہ کہتے ہیں, وہ دو علاقے ہیں. ایک تو ڈیفینس علاقہ ہے, ایک ہے ایکسکری 10 علاقہ ہے, جو سب سے ہم کہتے ہیں کہ لاہور کا سب سے بہترین علاقہ ہے. لیکن آپ کو علم میں یہ اضافہ کر دوں, اب یہ جو انسٹرومنٹ کے بعد ہمیں یہ سامنے آیا کہ اے کیو لیول ہمارا ان سے اچھا ہے فیصل آباد کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ڈیفینس کے اندر تو انڈسٹری کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو کینٹ کا ایریا ہے اس کے اندر بھی انڈسٹری کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ادھر انڈسٹری کوئی نہیں ہے, ادھر صرف کیا ہے, ٹریفک ہے, اور انڈیا قریب ہے. اصل دیکھنا چاہیے یہ جو ایئر کوالٹی کو خراب کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں. دیکھو اس میں انڈسٹری کا کردار, ہر وقت انڈسٹری کو بند کرنے سے, لاکھوں مزدوروں کو بے روزگار کرنے سے, دیکھیں ملک کو چلانا بھی ہے, اور اس وقت سیلاب کی صورتحال کے بعد اس کو اور ہمیں سنجیدہ ہو کر سوچنا پڑے گا. اور یہ اس وقت جو لوکل ہمارے جو صاحب آئے ہیں, عثمان اظہر صاحب, بیسیکلی جب یہ آئے ہمارا یہ لکی نمبر یہ لگ گیا, یہ انجینئر تھے. انہوں نے چلو چلان تو کیے, لیکن انہوں نے جا کر ہماری خرابیاں بھی ہمیں جو سب کو انڈسٹری کو بتائی, اور ہم نے سارے اکیوپمنٹ نئے لگائے. ان کو بھی پتہ ہے. جی 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 یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے پاس جتنے مرضی پیسے خرچ کر اس طرح کا کوئی رینج کر دیں, انجینئر صاحب میں نہ ملتا ہے, جیسے عثمان اظہر صاحب نے آ کر جو فائن ہوا ہے وہ اس مد کے اندر, جی سمجھ لیں کہ وہ فیس دے کر ہم نے اپنی انڈسٹری کو سیدھا کر لیا. اس وقت یہ بھی جا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹری نے کس طرح گروتھ کی, اور جو ہماری دعوے سے ہم کہتے ہیں ہر چینل کے, آپ کے چینل کے ذریعے, ہمارا ایک بھی ممبر سب سٹینڈرڈ فیول نہیں جلاتا. ہمارا ایپٹما کا ایک بھی ممبر کوئی لنڈا, کوئی سنتھیٹک, کوئی ربڑ, کوئی نائلون, کوئی بھی اس طرح کا فیول نہیں جلاتا جس کو انوائرمنٹ والے. اور پھر بھی دیکھیں یہ سوئی گیس بننی نہیں ہے, ان کے اوپر بھی پیچھے سے پریشر جب آتے ہیں, یہ بھی پھر بھی فیکٹریوں کو سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اب جو ان کے پاس جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ان کے پاس انسٹرومنٹ لگ گئے ہیں, اس کے بعد کہ ہمیں تھوڑا سا یہ فائدہ ہوا ہے, ہمیں یہ ان کو اب یہ ہماری طرف دوڑ امید ہے کہ اس وقت تھوڑی کم ہی ہوگی. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھ کر جو میں نے مثال دی ہے ڈیفینس کی, اس کو دیکھ کر ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے ہم یہ انڈسٹری چلانی ہے, ہم نے اس کو بند نہیں رکھنا. میں جو ہمارے آفیسرس ہیں ان کے آگے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ انڈسٹری چلتی رہے گی, ملک چلتا رہے گا. یہ ملک کا دیکھیں کہ ہمارا اگر جس کا زیادہ نہیں تو بہت زیادہ بھی حصہ ہے, جس کا 64% حصہ اس وقت بھی جو ٹیکسٹائل اتنی زوال جانے کے بعد جو 70% سے 64% پر آیا ہے, وہ 6% جو نیچے آیا وہ ہم نے کیوں نیچے لے کر آئے ہیں. اس کو دوبارہ اوپر بھی جائے گا, اور اس سے اوپر بھی زیادہ بھی جائے گا, بلکہ ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں انڈسٹری چلانی ہے. باقی جو سائزنگ والے آپ نے بات کی ہے, سائزنگ والے ہمارے بھائی ہیں, وہ آپ کے چینل کی وساطت کے ذریعے سے میں آپ کو ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ انوائرمنٹ والے محکمے والے اگر جن فیول کو منع کرتے ہیں, برائے مہربانی کو منع ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے بچوں نے ادھر گروتھ کرنی ہے, ہم نے ادھر رہنا ہے. یہ آفیسرز نے کل تبادلہ ہو جائے, انہوں نے دوسرے شہر چلے جانا ہے, ٹھیک ہے, ہم سانس ہم نے لینی ہے, ہمارے بچوں نے ادھر رہنا ہے. ہم نے نہیں ملک کو دیکھنا, ہم نے اپنے شہر کو نہیں دیکھنا, اپنے گھر کو نہیں دیکھنا, باہر سے آ کر کسی نے نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے. یہ تو سرکار نے ہمارے اوپر آفیسرز رکھے ہی ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ٹریفک پولیس والا چوک پر کھڑا ہوتا ہے وہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. اگر وہ چلان کرتا ہے اس کی وجہ سے ٹریفک چلتی ہے, اس کے ڈر سے, اس کے خوف سے, اس کی چیزوں سے. ہم اس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ میں ان کو سائزنگ والوں کو بھی آپ کے چینل کے ساتھ کہتا ہوں کہ بجائے اس میں تمام انڈسٹری کو بیچ میں جو لے آتے ہیں, اس لیے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اور کافی انڈسٹری ویسے سائزنگ کے بھی اچھا فیول چلانا شروع بھی کر دیا, انہوں نے انسٹرومنٹ لگا بھی لیے ہیں, لیکن جو رہتے ہیں وہ بھی اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ. میں آخر پہ عثمان اظہر صاحب کی طرف بڑھوں گا. کچھ سوالوں میں جواب جو کہ چوئی صاحب نے, حافظ صاحب نے اور
असगर साहब ने पॉइंट आउट किया, सबसे पहले स्मोक गन्स, एंटी स्मोक गन्स क्या फैसलाबाद में भी आएंगी, क्या गाड़ियों को चेक करने के हवाले से पहले भी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया, उसके अंदर कुछ चीज़ें तसलसल के साथ आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रो बसेज आ गई, अब ट्रांसपोर्ट कम होनी चाहिए, ख़ास तौर पे चिंची रिक्शे जो हैं उनका वो रूट्स के ऊपर उनको महदूद किया जा सकता है, ताकि वो बहुत लेट तेल चेंज करवाते हैं जिस बिना के ऊपर वो नज़र तो नहीं आता, लेकिन उसके पार्टिकल, ये भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रोग्राम करके मिल गई कि वो चेक करने से गाड़ियाँ, तो क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखें इंडस्ट्री वाले बता रहे हैं हमने सब कुछ कर लिया, अब दूसरे एंड पे आप लोग क्या करेंगे वो ज़रा बता दें। जी, जैसे मैं उसे लास्ट से कंटिन्यू करूँगा, फिर हमने जो कि जैसे हमारी सीएम साहिबा ने यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक बसेस का भी 110 बसेस हमें हमारे शहर को अल्हम्दुलिल्लाह दी गई, तो उसका ये भी एक वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत ही हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक लैंडिंग हुई और उन्होंने पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस और हमें एक बड़ा ख़तीर मतलब 110 बसेस हमें मिली। बिल्कुल, अभी आगे जाके जो हमारी नॉन ट्रैकेबल ट्राम है वो आ जाएगी तो मज़ीद ट्रैफिक बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो उनसे हम मल्टीलैटरल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं है, जिसमें मैंने आपको FWMC का भी बताया कि उनकी स्प्रिंकलिंग का बताया, PHA के बाउज़र जो हैं वो स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा वो है ट्रैफिक है, पुलिस है, वो ट्रैफिक की चलानिंग कर रही है, जो रात को हमारी हैवी ट्रैफिक एंटर होती है उसके लिए IDC साहब कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग में बताए थे, ट्रैफिक वालों ने जो 2-3 पॉइंट्स हैं वहाँ पे अपनी चेक पोस्ट लगाई हैं कि बाईपासेस को यूज़ किया जाए, जो हैवी ट्रैफिक है वो सिटी के अंदर से ना गुजरे। तो ये तकरीबन हमा जहत कोशिश है, ये किसी एक साइड की एक्टिविटी नहीं है, इसमें हमारी आवाम की भी हमें ताउन की मुकम्मल ज़रूरत है ताकि वो अपनी पर्सनल गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स यूज़ करने की जगह ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब गवर्नमेंट ने एक वाफर और उसकी कोई ख़ास बड़ा टिकट भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक बसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं उसे यूज़ करें। अपने ये हमारी एक सोसाइटी में बिहेवियरल चेंज से भी इसमें ज़रूरी है, साथ साथ हमारे जो कूड़ा करकट है उसे आग ना लगाएं, क्योंकि FWMC वाले FIR तो दे रहे हैं लेकिन वो उस टाइम तक एनवायरनमेंट डिटोरिएट हो चुका होता है, आग लग चुकी होती है, उसके बाद बहुत से लोगों के बकाया जात के बर्निंग के लिए एग्रीकल्चर वाले FIRs भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे एक जब तक मिजाज और उसमें हमारी अवेयरनेस में हमारी तब्दीली, हमारे रहन सहन में तब्दीली नहीं आएगी, ये हम 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली माशरा नहीं कहला सकते। उसके लिए हम मुख्तलिफ़ स्कूल्स में सेमिनार्स भी कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स कर रहे हैं, इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने स्पेशली स्कूल्स को फोकस किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को फोकस किया है, उनके ज़रिए उनकी टीचर्स की ज़रिए हम अवेयरनेस बच्चों को दे रहे हैं कि व्हाट इज़ स्मोक, अब तो ये करिकुलम का हिस्सा भी बन रहा है। तो हम ना सिर्फ इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और अदर फैक्टर्स को देख रहे हैं बल्कि ये हमारे बिहेवियरल चेंजेस भी इसमें बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम इसको, इस अफरियत को एक ऐसा अंदाज में निबरदा जमा हो सकें। जहाँ तक आपने स्मोक गन्स का आपने पूछा तो 15 स्मोक गन्स हमारे पास ऑलरेडी लाहौर में आ चुकी हैं, 2 गन्स के लिए हमने भी रिक्वेस्ट की हुई है हेड ऑफिस में कि हमें जो 2 स्मोक गन्स हमें भी दी जाए, क्योंकि हमने देखा कि एक जगह पे 700 समथिंग इंडेक्स था उसे कम करके 150 किया गया, तो वो बहुत रिमार्केबल चीज़ है। डेफिनेटली ये इसके पीछे पूरी स्टडी मौजूद है, दुनिया भर में ये एक चीज़ यूज़ हो रही है, तो ये वेल इस्टेब्लिश्ड वर्कआउट है जो अब यहाँ पे भी हम पंजाब में देख रहे हैं। तो हमने भी 2 की रिक्वेस्ट की हुई है, एक फ्यूल टेस्टिंग लैब की भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है, कमिश्नर साहब ने उसके लिए सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, तो फ्यूल टेस्टिंग लैब तो हमें जल्दी मिल जाएगी, जो हमारी फ्यूल क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए वो एक्टिविटी करेगी, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो उसके हमें फ्यूल क्वालिटी अगर सही मिलेगी तो एमिशंस कंट्रोल हो पाएंगी। तो फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि इट्स अ मल्टीलैटरल एक्टिविटी, ये कोई एक किसी एक फ़र्द, एक महकमे या एक सेक्टर का काम नहीं है, ये इसमें हमें सबको मिल के काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, ख़ास तौर पर ये नशिस्त का मकसद भी ये था कि हम सिर्फ जैसे
حافظ صاحب کہہ رہے تھے یہ ایک بیسیکلی آگاہی سیمینار کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ ہم نے آپ کو شہر کے وہ تمام چہرے بتائے جو کہ آپ کو کاروباری، سیاسی، سماجی ہر سطح کے اوپر نظر آتے ہیں، گفتگو کرتے ہو، ساتھ EPA ڈپارٹمنٹ کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا. اور اب ہم سے کیا امید ہے؟ میرے خیال میں ایک شہری ہونے کے ناطے مجھے یہ چیک کر لینا چاہیے کہ میں نے اپنی گاڑی کا آئل کب چینج کروایا ہے، تو میں اسے تسلسل کے ساتھ ان 2-3 مہینوں میں ذرا خیال کر لوں اپنا آئل کہاں سے ڈلوا رہا ہوں. سستا آئل یہ نکروں پہ، گلی چوراہوں پہ جو ڈلواتے ہیں اس سے کچھ بہتر کر لیں. چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنی چھوٹی سی جو کاوش ہے آپ کی وہ ایک بڑا ثابت ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ انوائرمنٹ کے اندر جو آلودگی ہے اسے بچانے کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کے کام کریں. بلا شبہ یہ ماحول جو ہمیں ملا ہے ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے کہہ لیں کہ صاف فضا ملی، ہم نے درخت ختم کر لیے، بہت کچھ ہے، لیکن اسے اگر ہم ایسے ہی اپنے آنے والی نسل کو ہینڈ اوور کر لیں تو یہ بہت بڑا انعام ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے جا دیجیے. اللہ حافظ.